तारीफ सारे जहानों के परवरदिगार के लिए है, जिसने इस्लाह का हुक्म दिया और इस्लाह करने वालों की तारीफ की, बिगाड़ से मना किया और बिगाड़ पैदा करने वालों की मुजम्मत की। उसकी नेमतों और नवाजिशों पर हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उसके फजलो करम पर हम उसका शुक्र बजा लाते हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक व साझी नहीं। मैं गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। वो रसूलों के सरदार और रोशन चेहरा वालों के कायद हैं। उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया और अमानत अदा कर दी, उम्मत की खैरखाही की, अल्लाह की राह में कमा हक़्क़हू जिहाद किया। मेरे रब का दरूद व सलाम नाजिल हो उन पर, उनके नेको पाकीज़ा आले बैत पर, उनकी बीवियां उम्महातुल मोमिनीन पर, उनके सहाबा व ताबिईन पर, और क़यामत के दिन तक जो हक के साथ उनकी इत्तिबा करें उन पर, और बहुत ज्यादा सलामती नाजिल हो। अम्मा बाद, मोमिनों में आप सबको और खुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। जिसने अल्लाह की मारिफत हासिल की, उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, उसने उसकी सुन्नत को लाजिम पकड़ा। जिसने अल्लाह की किताब को पढ़ा, उसने उस पर अमल किया। जिसने मौत पर यकीन किया, उसने उसकी तैयारी की और क़यामत के दिन लोगों के अंजाम के सिलसिले में गौर किया। जिस दिन एक गिरोह जन्नत में और दूसरा गिरोह जहन्नम में होगा। इरशाद रब्बानी है, बस जबकि सूर फूंक दिया जाएगा, उस दिन न तो आपस के रिश्तेदार ही रहेंगे, न आपस की पूछगछ। जिनकी तराजू का पलड़ा भारी हो गया वो तो निजात वाले हो गए, और जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया ये है वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, जो हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हुए। मुसलमानों, शरीयत के निहायत बड़े मकासिद और अहम तरीन जरूरतों में माल दौलत की हिफाजत करना है। बंदों के मफादात जिस पर कायम है, माल की अहमियत के पेश नजर खास व आम अमलाक का कानूनी ज़ाब्ता बनाया गया है। इंसान को इस बात का कानूनी इख्तियार दिया गया है कि वो अपने माल का दिफा करे, तो जो अपने माल का दिफा करते हुए मारा जाए वो शहीद है। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत माल, उसमें तसर्रुफ, उसके दस्तावेजात तैयार करने, उसे मुनज़बित करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आई है। तो माल आबरू और खून का साथी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत व आबरू हराम है। उसे मुस्लिम की रिवायत किया है और सहीहैन में है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर इंसान के पास माल की दो वादियां हो तो वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा। इंसान का पेट मिट्टी के सिवा और कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। माल की मोहब्बत और उसके हुसूल के लिए कोशिश करना बनी आदम की फितरत में है। तो इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसका दिल माल की मोहब्बत में जवान ही रहता है, सिवाय उसके जिस पर उसका रब रहम कर दे और उसके दिल में बेनियाजी डाल दे। माल फितना है, उसके जरिए अल्लाह ताला अपने बंदे में से जिसे चाहता है आजमाता है। तो जिसने अच्छे अंदाज से उसे तलब किया और उसकी सही जगह पर उसे खर्च किया तो वो कामयाब और फायदेमंद रहा और कामयाब व कामिरान हुआ। ऐसी सूरत में माल उसके लिए बरकत व सवाब का जरिया और उसके वारिस के लिए जखीरे गनीमत बना। लेकिन जिसने अपना सबसे बड़ा मकसद उसे बना लिया तो हलाल उसके नजदीक वही है जो उसके कब्जे में आ गया। उसे इस बात की परवाह नहीं होती है कि कहां से उसे कमाया, तो ऐसा माल उस पर वबाल बन जाता है। अगर उसके पास बाकी रहता है तो उसमें बरकत नहीं होती, अगर उससे सदका करता है तो कबूल नहीं किया जाता, इसलिए कि अल्लाह ताला पाक है और पाक को ही कबूल करता है। अगर वो उसे अपने पीछे छोड़ता है तो जहन्नम तक ले जाने वाला तोशा बनता है। ये माल उस पर तो बोझ होता है और उसके वर्षा के लिए गनीमत।
اس فتنے کے سامنے ثابت قدم نہیں رہتا ہے مگر صادق و شفاف انسان، اس لیے کہ شفافیت دینداری اور صدق و امانت کی دلیل ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا وہ گھٹیا لالچوں سے دور رہا اور اپنی کرامت و عزت کی حفاظت کی، اور اس نے اپنی بے نیازی اور رحمان کی خوشنودی کے اسباب کو اختیار کیا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کی تربیت پاک دامنی اور ایمانداری پر کرتے تھے۔ صحیحین میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، مال بہت سرسبز اور بہت ہی شیریں چیز ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھتے ہوئے لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں۔ پھر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ وفات پا گئے رضی اللہ عنہ وارضا۔ تو مسلمان جس قدر پاکی و صفائی کے اخلاق سے مزین ہوتا ہے، اس کے دل میں ورع و قناعت پھیلتی پھولتی رہتی ہے، وہ صدق و امانت سے متصف ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب کی محبت کو پا لیتا ہے اور اس ذات باری کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ نے کہا ہے، معزز نفس محفوظ رہنا چاہتا ہے، شفافیت کا خیال رکھتا ہے، جس قدر برداشت کر سکتا ہے وہ اتنا نقصان برداشت کر لیتا ہے، جس قدر طاقت ہوتی ہے وہ اس قدر سختی کو جھیل لیتا ہے، اور وہ برداشت کرتا رہتا ہے اور بچا رہتا ہے۔ مومنوں، جب لوگ شفافیت کے اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں کرپشن آ جاتا ہے، امانتیں ضائع کر دی جاتی ہیں اور مال ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ کرپشن صدق و امانت پر قائم اخلاقی اقدار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کذب و خیانت کو پھیلاتا ہے۔ کرپشن شخصی مفادات کو فیصلوں پر حاوی بناتا ہے تو منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، پیداوار کمزور ہو جاتی ہے اور عام خدمات کا معیار گرتا چلا جاتا ہے۔ کرپشن گھناؤنی عصبیت کو مضبوط کرتا ہے، خواہ وہ مذہبی ہو یا قبائلی یا گروہی۔ اے اللہ کے بندو، کرپشن لا علاج بیماری ہے۔ جب کسی امت میں یہ بیماری پھیلتی ہے تو اس کے اندر انصاف کا معیار بگڑنے کی وجہ سے وہ اس کی ترقی کی بنیادوں کو منہدم کر دیتا ہے اور اس کی ترقی کی ناکامی، اس کی صلاحیتوں کے ضیاع اور اس کے وسائل کی تباہی کا عظیم سبب بنتا ہے۔ شفافیت و انصاف ہر طرح کے خیر کی جڑ اور کرپشن و ناانصافی ہر طرح کے شر کی جڑ ہے۔ مالی کرپشن کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، جیسے غبن و رشوت، جعل سازی و خیانت۔ تو جس کے دل میں خیانت رچ بس جائے وہ کرپشن کی بقیہ شکلوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ رشوت کرپشن کے سب سے سنگین دروازوں میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خواہ اس کا نام نذرانہ رکھ دیا جائے یا ہدیہ۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کے نزدیک ملعون ہیں، اس کی رحمت سے محروم ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کو غصہ دلایا، امانتوں میں خیانت کی، اپنی امت کے ساتھ دھوکہ کیا اور دین و دنیا میں خسارہ اٹھایا۔ مومنو، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی کرپشن کی شکلوں کو بیان فرمایا ہے۔ جسے مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنایا جائے، اسے اپنے عہدہ کو شخصی مفادات کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی املاک کی حفاظت کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقے کا تحصیلدار بنایا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے کہا
کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں دیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اس عامل کا معاملہ کیا ہے جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال میرا ہے، کیوں نہ وہ اپنے باپ ماں کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز بھی لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا، اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی آئے گی، اگر بکری ہوگی تو وہ ممیاتی آئے گی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ٹلیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کے مال کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے کہ اس نے کہاں سے اسے کمایا اور کس چیز میں اسے خرچ کیا۔ مسلمانوں، عوامی املاک کو ناحق لینا ایسا سنگین ظلم ہے جو معاشرے کو بڑے پیمانے کے کرپشن میں دھکیلتا ہے۔ یہ پاکیزہ شریعت میں جرم اور اس امانت میں خیانت ہے جسے سربراہ مملکت نے اس کے سپرد کیا ہے۔ اسی طرح سربراہ مملکت اگر کسی کو کسی عمل پر ذمہ دار بنائے تو اس کے لیے اپنے حق سے زائد لینا جائز نہیں ہے، تو جس نے اپنے حق سے زائد لیا تو وہ خیانت ہے، اور قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا، گرچہ معمولی چیز کی خیانت ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، عدی بن عمیرہ کندی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام کا ذمہ دار بنائیں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہے، وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا۔ راوی کہتے ہیں انصار کا ایک کالا شخص کھڑا ہوا، گویا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں، میں نے جسے کسی کام کا ذمہ دار بنایا تو وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو لے کر آئے، اس کے بعد جو چیز اس میں سے اسے دی جائے وہ اسے لے لے، اور جو چیز اس سے روک لی جائے تو اس سے رک جائے۔ اور قرآن کریم میں ہے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو ملک کے مال میں اصل حرمت ہے اور اس کی حفاظت، اس میں لینے کی حرمت اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں وہ یتیم کے مال کے مرتبے میں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے مال میں باطل طریقے سے تصرف کرتے ہیں تو عوامی املاک کا غبن خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے جرم اور اس کی حرمت کی سنگینی عظمت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کا ثواب بھی باطل ہو جاتا ہے اور شہادت کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک شخص ہے نبی کریم کے ساتھ غزوہ خیبر میں نکلا، اسے تیر لگا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اسے شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اوڑھنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول خیبر کے دن میں نے لیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا 1 تسمہ یا آگ کے 2 تسمے ہیں، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کعب بن عجرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے کعب بن عجرہ، جو گوشت بھی حرام سے پروان چڑھے گا وہ آگ کا مستحق ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ سحت وہ حرام چیز ہے جس کا لینا جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے وہ اس لیے کہ کھانا بدن میں مل جاتا ہے اور اس میں تحلیل ہو کر اس سے جسم پروان چڑھتا ہے تو وہ جسم کا مادہ و عنصر بن جاتا ہے، تو اگر وہ مادہ ناپاک ہوتا ہے تو جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور جہنم کو واجب کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جسم جو حرام سے پروان چڑھے گا آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، جنت پاک ہے اس میں پاک ہی داخل ہوگا۔ آپ علیہ الرحمہ کا کلام ختم ہوا۔ تو جس کا نفس کمزور ہوا، جس نے اپنی خواہش اور اپنے شیطان کی پیروی کی اور عوامی املاک میں سے کچھ بھی ناجائز لے لیا تو اس پر توبہ واجب ہے اور اس مال کو ملک کے خزانے میں لوٹانا واجب ہے۔ ہر ہاتھ پر وہ چیز بار ہے جو اس نے لی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے ادا کرے تو عوامی املاک کے متعلقہ حقوق کی کثرت اور اس کی ملکیت کے عہد کی کثرت کی وجہ سے اس کی حفاظت واجب ہے اور اس کی حرمت عظیم ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس کا خوف رکھنا چاہیے۔ بندوں کے حقوق خود غرضی پر مبنی ہیں اور اللہ کے حقوق معافی پر مبنی ہیں۔ اللہ جل جلالہ معاف اور درگزر فرماتا ہے۔ اس کے اور بندے کے مابین جو بھی چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالی درگزر فرماتا ہے۔ جہاں تک بندوں کے حقوق کی بات ہے تو وہ اس بات پر موقوف ہے کہ وہ حلال و مباح ہوں، تو عاقل اللہ تعالی سے ان چیزوں میں ڈرتا ہے جو وہ لیتا اور جو چھوڑتا ہے۔ وہ محشر کے دن کی فضیحت سے اللہ کے نبی کی تنبیہ کو یاد رکھتا ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی امانت کی حفاظت کی، جس کا کھانا پینا پاک ہوا، جس نے اچھا برتاؤ کیا، اپنی بات میں سچا ہوا، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد ربانی ہے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں۔ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالی کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوئیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ ہدیاں ہیں اور اللہ تعالی کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالی کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو ان دونوں میں جو آیتیں اور حکمتیں ہیں ان سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ و خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد و ثنا ہے، جیسا کہ ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہے، وہ حق و ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام اور آپ کی بیویوں پر اور تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں اور ان کے نہج پر چلیں اور ان کی پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنو، امانت درستی اور شرف و کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا ادا کرنا اور اس کے حق کا خیال رکھنا فرض ہے۔ یہ انبیاء و مرسلین کی صفات میں سے ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا، اپنی اقوام پر حجت قائم کی۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہمارے نبی امینوں میں سب سے بہتر ہیں۔
दुश्मनों ने भी आपके अमीन होने की गवाही दी है, तो बेअसत से कबल ही आपको सादिक़ अमीन कहा जाता था। सहीहैन में है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि अबू सुफियान ने मुझे बताया, हिरक़ल ने उससे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि वो तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं, तो तुमने बताया कि वो तुम्हें नमाज, सच्चाई, पाकदामनी, अहद के पूरा करने और अमानत अदा करने का हुक्म देते हैं। फिर उसने कहा, और ये नबी की सिफात है। अमानत ईमान की अलामतों में से है। अमानत में खयानत निफाक व गुनाह है, जहन्नम में दाखिल होने का सबब है। जब जहन्नम के ऊपर पुल सिरात बनाया गया तो वहां अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और दुआ ये थी, ए अल्लाह महफूज रख, ए अल्लाह महफूज रख। सही मुस्लिम में है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानत और सिला रहमी को छोड़ा जाएगा तो वो दोनों पुल सिरात के दोनों किनारे दाएं और बाएं खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। मोमिन भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि माली करप्शन की मुख्तलिफ शक्लें और सूरतें, जैसे अमानत में खयानत, लोगों के माल जुल्म और ज्यादती के साथ लेना और झूठो बोहतान के साथ बातिल तरीके से खाना, तो माली करप्शन तरक्की बहबूद और इस्लाह व तामीर में रुकावट है। उसके सामने सिर्फ अमीन पहरेदार ही खड़ा रहेगा, जो अपने दीनो वतन का मुखलिस होगा, खुद सालेह और दूसरों के लिए मुखलिस होगा, तो वो अच्छी बात का हुक्म देगा और करप्शन से रोकेगा, मुल्क के अमलाक की हिफाजत करेगा, खुद को निगरानी और शफाफियत वाले इदारों के लिए आईना बनाएगा। तो जिसे कुरान की वईद नहीं डराएगी, उसे बादशाह का दुर्रा रोकेगा। अल्लाह ताला बादशाह के जरिए उसे रोकता है जिसे कुरान के जरिए नहीं रोकता। हमारी मुबारक शरीयत ने निगरानी को एक जिम्मेदारी करार दी है। वो फर्द पर भी उसी तरह आयद होती है जिस तरह जमात पर आयद होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिन मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के मददगार और मुआविन और दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों को पाबंदी से बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह गलबे वाला, हिकमत वाला है। मोमिनो, हमारे ऊपर वाजिब है कि हम मुल्क के उन इदारों के साथ ताउन करें जो करप्शन के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। हम इस मुबारक मुल्क में अल्लाह अज़्ज़ व जल का हम्द बयान करते हुए कि ममलकत सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद की क़ियादत में हर शक्ल व सूरत के करप्शन का मुकाबला करने के लिए ऐसी कायदाना मिसाल बन गया है जिसकी पैरवी की जा रही है। तो ऐ मोमिनो, तुम अपने मुल्क की तरक्की, अपने रुतबे की बुलंदी और दीनो दुनिया की कामयाबी के लिए सरबराहाने ममलकत के साथ मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म व ज़ियादती में मदद न करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ये और अल्लाह आप सब पर रहम फरमाए। दरूद व सलाम भेजो इंसानियत के सबसे बेहतर व पाकीज़ा इंसान मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला पर, जो हौज़ व शिफाअत वाले हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें उसका हुक्म दिया है, चुनांचे अपनी किताब अजीज में फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस नबी पर रहमत भेजते हैं। हे ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। हे अल्लाह, दरूद और सलाम नाजिल हो मोहम्मद, उनकी बीवियों और उनकी औलाद पर, जैसा कि तूने दरूद नाजिल फरमाया आले इब्राहिम पर, और बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद उनकी बीवियों और उनकी औलाद पर, जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई आले इब्राहिम पर। यकीनन तूने काबिल तारीफ और अजमत वाला है। हे अल्लाह, तू राजी हो जा खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और तमाम सहाबा और ताबईन से, क़यामत के दिन तक जो हक के साथ उनकी इत्तेबाअत करे उनसे, और अपने अफ़्व करम और सखावत से हमसे। हे अल्लाह, तू इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। हे अल्लाह, हर जगह मुसलमानों के अहवाल की इस्लाह फरमा। हे अल्लाह, हम तेरे फजल व एहसान और सखावत व करम से तुझसे मांगते हैं कि तू बिलादे हरमैन की हर सू व मकरूह से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह है जलाल व इकराम वाले, ए हय्यो क़य्यूम, खादिम हरमैन शरीफैन को उन चीज़ों की तौफीक अता फरमा जिन्हें तू पसंद फरमाता है और जिनसे तू राज़ी होता है। ए अल्लाह, महंगाई, वबा, सूद, ज़िना, ज़लज़लों, मुसीबतों, बुरे फितरों में से जो जाहिर हो गए हैं और जो जाहिर नहीं हुए हैं, उन्हें हमसे दूर फरमा।
اے اللہ ہم سے مہنگائی کو، وبا، سود، زنا، زلزلوں، مصیبتوں اور برے فتنوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں مصیبت کی سختی، تباہی تک پہنچے اور قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اے اللہ ہم تم سے ہر طرح کے خیر کو مانگتے ہیں، خواہ وہ جلدی آنے والے ہوں یا دیر سے، ان میں سے جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں۔ ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں ہر طرح کے شر سے، خواہ وہ جلدی آنے والے ہوں یا دیر سے۔ اے اللہ ہم تم سے جنت مانگتے ہیں۔ اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں راہ راست کی ہدایت فرما، خاص طریقے سے جو گمراہ ہو گئے ہیں اور گمراہ گروہوں میں داخل ہو گئے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں ایمان کو محبوب بنا دے، انہیں ان کے دلوں میں محبوب بنا دے اور انہیں کفر و نافرمانی سے محفوظ فرما دے اپنی رحمت سے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ جو ہمارے امن اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اے اللہ تو اپنی قوت سے ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ سرحد پر تعینات ہمارے لشکروں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی تائید سے ان کی تائید فرما، اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت فرما، اپنی رحمت سے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ انہیں کامیاب اور صحیح سالم ہمارے فوجیوں کو لوٹا اور واپس فرما۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے اور جو ایمان لائے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور تو ہی مالدار ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہمیں سیراب کر دے، ہمارے بیچ بارش نازل فرما دے، ہمارے ملک کو سیراب کر دے، بارش سے ہمارے ملک کو نواز دے۔ اے ارحم الراحمین، تیری ذات پاک ہے اے رب ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلامتی نازل ہو انبیاء اور رسول علیہ السلام۔